आज कुर्सी की बचाने के सिलसिले की एक और कड़ी शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट आ गई। चीनी के स्कैंडल में सबसे ज्यादा फायदा उठाया है उनमें से 51 से 52%, 51 to 52% का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। इमरान खान साहब जिनकी चीनी चाय हमें घोल 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 के पीते रहे हैं, उन्हीं को पकड़वा देंगे। अब बुज़दार साहब को क्या करें, क्या कह सकते हैं? वो तो अभी तक ट्रेन हो रहे हैं। उस्मान बुज़दार कहते हैं मुझे याद ही नहीं कि कौन सी मीटिंग में ऐसा हुआ। उस्मान बुज़दार भी सो रहे थे, वफाकी काबीना भी सो रही थी। इंक्वायरी होनी चाहिए कि बुज़दार साहब कितना सोते हैं, इमरान साहब कितना सोते हैं, अलर्ट नहीं होते, किधर होते हैं, उनका दिमाग किधर होता है मीटिंग्स के दौरान। इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए। जनाब, आज हम बात करना चाह रहे थे कि जनूबी एशिया में पाकिस्तान सरे फहरिस्त, टॉप ऑफ द लिस्ट, नंबर 1 पे आया है। किस वजह से नंबर 1 पे आया है? इस वजह से कि कोरोना के केसेस बांग्लादेश से ज्यादा, इंडिया से ज्यादा है। यानी कि हमारी आबादी के तनासब से जो कोरोना के केसेस पाकिस्तान में बताए जा रहे हैं, वो साउथ एशिया में सबसे हाईएस्ट। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये खबर मैंने सुबह पढ़ी, बहुत शॉकिंग है। कल हमने बात की कि पीटीआई के एमपीए और रहनुमा एएनपी मियां इफ्तिखार हुसैन साहब के भाई का इंतकाल हो गया है कोरोना की वजह से। आज हमें पता चला है कि कुछ मुस्लिम लीग नून के लीडिंग जो रहनुमा हैं, अताउल्लाह तारर साहब और एक और जनाब, वो भी कोरोना पॉजिटिव, उन्होंने अनाउंसमेंट की है कि वो कोरोना पॉजिटिव निकल आए हैं। इस वक्त जो ट्रेडिशनल सियासत है, हल्के की सियासत है, उससे गुरेज करना चाहिए। उसकी 2 वजूहात है। एक ये कि आप इस वक्त अपनी भी और अपने घर वालों की भी जान की हिफाजत करें, लेकिन बहसियत एक सियासतदान की आपको रोल मॉडल बनने की ज़रूरत है, ताकि गाँव में और हल्के में लोग जब आपको देखें, तो जब आपको मास्क पहने हुए देखेंगे, जब आप उनसे हाथ नहीं मिलाएंगे, जब आप कहेंगे कि जी कोरोना है, घरों में रुक जाएं, जब आप मसाजिद में या बाज़ारों में दिखाई नहीं देंगे, तो गांव वाले भी, हल्के वाले भी समझ जाएंगे कि इस वक्त ये करना सही नहीं है, क्योंकि हमारा लीडर, हमारा जो एमएनए है, हमारा एमपीए नहीं कर रहा। एनीवे, बात तो इस बारे में हमें करनी चाहिए थी, क्योंकि बहुत ख़तरनाक सिचुएशन पाकिस्तान में हो रही है और सियासत कोरोना के ज़माने में होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन कुर्सी बचाने से बढ़कर हमारे सियासतदानों को कब किसी चीज़ का एहसास हुआ है? आज कुर्सी की बचाने के सिलसिले की एक और कड़ी शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट आ गई और उसका आना 29 मई से पहले आना, हम पहले ही इशारा दे चुके थे कि ये कुछ हलचल तो होगी। इंटरेस्टिंग बात इसमें ये नहीं है कि रिपोर्ट में क्या नाम है। जाहिर है जहांगीर तरीन, खुसरो बख्तियार, मुनिस सलाही उनके नाम सरे फहरिस्त हैं। इंटरेस्टिंग बात ये भी नहीं है कि जिनके नाम आए हैं, कि जिन लोगों ने, जिसको आप शुगर माफिया या शुगर कार्टेल कहें, या जिसने इस शुगर चीनी के स्कैंडल में सबसे ज्यादा फायदा उठाया है, उनमें से 51 से 52%, 51 to 52% का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। ये किसी के लिए सरप्राइजिंग बात नहीं है कि शुगर कार्टेल या शुगर माफिया जो है, शुगर माफिया, उनका सियासी बैकग्राउंड है, इलेक्टेबल्स हैं, लोगों के जो सियासतदान हैं या लीडर्स हैं, उनके ये बड़े नज़दीक हैं। जहांगीर तरीन का नाम आना कोई इसमें सरप्राइजिंग बात नहीं है। ये सरप्राइजिंग बात भी नहीं होनी चाहिए कि इमरान खान साहब जिनकी चीनी चाय हमें घोल 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 के पीते रहे हैं, उन्हीं को पकड़वा देंगे। क्योंकि इमरान के लिए इतनी कोई बड़ी बात नहीं है कि उन लोगों की बलि दे देना, उन लोगों को कुर्बान कर देना जो कि उनको सपोर्ट करते हैं, जिन्होंने इमरान में इन्वेस्ट किया है, खून पसीना लगाया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फाउंडर मेंबर्स थे, उन्होंने उनकी भी कुर्बानी दी है, ज़रूरत के तहत लोगों को इस्तेमाल किया है और फिर लोगों को अपने से दूर कर दिया है जब उनकी ज़रूरत उनको महसूस
ہوتا ہے کہ اس شخص کی ضرورت نہیں ہے. اکبر ایس بابر کے ساتھ یہ ہوا, حفیظ اللہ نیازی صاحب کے ساتھ یہ ہوا, بہنوں کے ساتھ یہ ہوا. تو سب کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ جو بھی ان کے سنسیئر رہے ہیں یا نزدیک رہے ہیں, ضرورت کے مطابق ان کو استعمال کیا, ضرورت کے مطابق ان کو نزدیک رکھا, ضرورت کے مطابق ان کو ہٹا دیا. بہت سے دوست آج کل مجھے بھی کہتے ہیں, بہت سے اینکرز مجھے بھی یہ کہتے ہیں کہ جی غلطی آپ سے بھی ہو گئی پہچاننے میں ان کو, اور غلطی ہم سے بھی ہو گئی آر کے کو پہچاننے میں. خیر, لیکن عمران صاحب غلطی نہیں کرتے. جہانگیر خان ترین کو آج یہ سوچنا چاہیے کہ بہت بڑے بزنس مین ہوں گے, بڑا بزنس ایکیومن رکھتے ہوں گے, بہت افیکٹو شوگر انڈسٹری, اپنے فارمز, بہت کچھ بڑی خوش اسلوبی سے اور بہت ایفیشنٹلی نبھا رہے ہوں گے. لیکن وہ بندہ جو پرائم منسٹر بنا ہے, جس کو آپ اپنے جہازوں میں جھولے دیتے تھے اور جن کے لیے آپ سیاستدان توڑ توڑ کے لاتے تھے, آج اس شخص نے آپ کو دکھا دیا ہے کہ سب سے اچھی بزنس جو ہے وہ عمران خان نیازی کرتا ہے. آج بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جہانگیر ترین ہو یا مونس الہی ہو یا خسرو بختیار صاحب ہو, انہوں نے سبسڈی لی. اول تو سبسڈی لینا مین مسئلہ ہی نہیں, انہوں نے قیمتیں بڑھائیں. کوئی بزنس مین بھی ہو, اگر وہ منافع بنانا چاہے گا اور اس کو حکومت روکے گی نہیں تو وہ اچھے سے اچھی پرائس لگائے گا. لیکن جو ضرورت کی اشیاء ہوتی ہیں, جن کو آپ بیسک کموڈیٹیز کہتے ہیں, جن کے بغیر گزارا نہیں ہے, یعنی آٹا, چینی, دودھ وغیرہ, اس کے اوپر حکومت نظر رکھتی ہے کہ ان کی پرائس نہ بڑھے. تو پرائس ہائیک, جہانگیر ترین کین اسٹینڈ اپ ان اینی کورٹ آف لا اینڈ سے کہ جی ہم نے تو نہیں بڑھائی, حکومت نے بڑھائی ہے. اب بزدار صاحب کو کیا کریں, کیا کہہ سکتے ہیں, وہ تو ابھی تک ٹرین ہو رہے ہیں. عثمان بزدار کہتے ہیں مجھے یاد ہی نہیں کہ کون سی میٹنگ میں ایسا ہوا. اور مسئلہ یہ بھی نہیں کہ عثمان بزدار صاحب نے سبسڈی دی, کیونکہ سبسڈی اگر انہوں نے دی بھی, اول تو سبسڈی پہلے بھی دی جاتی ہے, اور کون بزنس مین ہوگا, پاگل ہی ہوگا کوئی کہ اس کو سبسڈی ملے اور وہ نہ لے. ایشو یہ ہے ہی نہیں. سبسڈی عثمان بزدار نے اگر دی تو وفاقی کابینہ کی اپروول سے دی ہوگی, آشیرواد سے دی ہوگی. عثمان بزدار بھی سو رہے تھے, وفاقی کابینہ بھی سو رہی تھی, اور جو آپ کی اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی ہے, جو ای سی سی ہے, اس کو نارملی فائنانس منسٹر ہیڈ کرتا ہے. فائنانس منسٹر اب ہے نہیں, یعنی کہ عمران صاحب خود پرسنلی دیکھتے ہیں. وفاقی کابینہ کو بھی وہی ہیڈ کرتے ہیں کیونکہ وہی پرائم منسٹر ہے, لیکن وہ بھی سو رہے تھے. تو انکوائری اس وقت اس بات پہ نہیں ہونی چاہیے کہ ان لوگوں نے اتنے پیسے کیسے بنا لیے, اور یہ شوگر سکینڈل کیسے ہو گیا, اور انہوں نے سبسڈی کیوں لے لی, اور انہوں نے پرائسز کیوں بڑھا دی, قیمتیں اتنی بڑھ کیوں گئیں. انکوائری ہونی چاہیے کہ بزدار صاحب کتنا سوتے ہیں اور عمران صاحب کتنا سوتے ہیں, الرٹ نہیں ہوتے, کدھر ہوتے ہیں, ان کا دماغ کدھر ہوتا ہے میٹنگز کے دوران. اس پہ انکوائری ہونی چاہیے کہ آپ کے ناک تلے آپ چوکیدار ہیں, آپ کا کام ہی چوکیداری ہے, آپ کو گن دے کے باہر بٹھایا گیا گیٹ کے, اور اندر چور آ رہے ہیں اور تجوریاں لوٹ کے جا رہے ہیں, اور دہشت گرد بھی آ رہے ہیں اور تباہی کر کے جا رہے ہیں, اور آپ ستے پے ہو. یعنی سو بیسکلی کوشچن یہ ہونا چاہیے تھا کہ سبسڈی جب عثمان بزدار نے دی تو وفاقی کابینہ نے کیوں اپروو کیا. اس کے بعد وفاقی کابینہ نے ایکسپورٹ کی اجازت کیوں دی, کیوں ایکسپورٹ کی اجازت دی, چینی کی شارٹیج کیسے ہو گئی, کیسے ہونے دی, اور قیمتیں کیسے بڑھنے دیں. تو یہ جہانگیر ترین کا, خسرو بختیار کا, مونس الہی کا, باقی جتنے رہنما مینشنڈ ہیں, ان کا تو قصور بعد میں ہوگا. بھائی وہ تو بزنس مین ہے, وہ تو پیسے کمائیں گے, اور وہ تو ظاہر ہے اسی دن کا شاید انتظار کر رہے ہوں گے کہ کب ہم اتنے نزدیک ہو جائیں ایک پرائم منسٹر کے جس کے اوپر ہم نے اتنے احسان کیے ہیں, جس کو ہم حکومت میں لائے ہیں.
چاہے وہ پرویز الہی کی فیملی ہو یا جہانگیر ترین ہو، ان کی وجہ سے یا خسرو بختیار ہو، ان کی وجہ سے یہ حکومت بنی ہے. 1 منٹ میں آپ کی جو کرسی کی 4 ٹانگیں ہیں نا، اس میں سے 3 ٹانگیں تو ان کی ہیں اور 1 ٹانگ جہاں ہے انہیں کے اشارے سے باقی 3 ٹانگیں گر جائیں گی. تو اب جناب میرا تجزیہ یہ ہے کہ 2 سیناریوز ہیں. ایک یہ کہ جب شوگر کمیشن کی رپورٹ کی آئے گی تو وہ یوتھیاز جو ہیں وہ کہیں گے واہ 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 واہ، دیکھیں کرپشن کے نعرے پہ آئے تھے، پہلے پیناما کیا ہے. انسیڈنٹلی یہاں پہ ہم پوائنٹ آؤٹ کر دیں کہ پیناما کی وجہ سے میاں نواز شریف باہر نہیں بیٹھے ہوئے، پیناما کی وجہ سے جیل نہیں گئے کیونکہ پیناما میں آپ پروو نہیں کر پائے تھے بہرحال، لیکن ان کو بھی، اس مافیا کو بھی پکڑا اور اپنے مافیا کو بھی پکڑ لیا. یہ ان کا الیکشن سلوگن ہوگا. اور بڑے افسوس کی بات یہ ہوگی کہ اس پلان میں یہ کرپشن کا جو سلوگن ہے اس کے اوپر کتنی بار ہم ان سلیکٹڈ ٹائپس کو لے کے آئیں گے. پہلے بھی ہم نے یہی کیا ہے جی، کرپشن، لوٹ مار، لوٹ کے پیسہ باہر لے گئے. اسی طریقے سے پہلے بھی حکومتیں گرائی گئی ہیں. عمران کی حکومت بھی اسی کرپشن سلوگن پہ آئی تھی. اب اگلے الیکشن تک بھی اگر یہی کرپشن کا سلوگن استعمال کریں، کیونکہ اور تو انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں ہوگا نا. آپ ان سے پوچھیں گے پانی دیا نہیں، آٹا دیا نہیں، قرضے چکائے نہیں، قرضے کم لیے نہیں، روزگار دیا نہیں، 50 لاکھ گھر دیے نہیں، BRT مکمل کر لی نہیں، کشمیر بچا لیا نہیں. تو آپ کہیں گے کیا کیا؟ جی ہم نے کرپشن روکی، پہلے شریفوں کو باہر بھیجا، اس کے بعد زرداری کو جیل میں ڈالا اور اس کے بعد اپنے ہی دوستوں کی قربانی دے دی. واہ کیا مہان لیڈر ہے. لیکن ایک ماسٹر پلان ہوتا ہے اور ایک پلان کچھ زمینی حقائق پہ بیسڈ ہوتا ہے. اور زمینی حقائق یہ ہیں کہ لوگ آپ کو پچھلے 2 سال سے سلیکٹڈ بھی کہہ رہے ہیں اور آپ کو بددعائیں بھی دے رہے ہیں. اور یوتھیاز ہوں یا PTIs ہوں، آپ کے PTI کے اپنے منسٹرز بھی ہوں، کابینہ بھی ہو، وہ بھی آپ لوگوں سے بڑے تنگ ہیں. اگر بے ہوش پڑے تھے یا اگر کسی دوست کے انفلوئنس کے اندر بھی آ کے آپ نے ایسا کیا ہے تو بھی غلط کیا ہے. اگر آپ نے لا علمی میں کیا ہے تو بھی آپ کی انکمپٹنسی ہے، غلط کیا ہے. ایدر وے آپ کمپٹنٹ نہیں ہیں. اور آج میں نے ایک ویڈیو دیکھا اور مجھے افسوس ہوا. ویڈیو تھا جناب وزیر اعظم کی کرسی میں سرٹنلی عمران صاحب بیٹھے ہیں، لیکن بڑا انٹرسٹنگ ویڈیو تھا کیونکہ سرجیکل ماسک اسد عمر صاحب نے پہنا ہوا ہے، سرجیکل ماسک شاہ محمود قریشی نے پہنا ہوا ہے. سرجیکل ماسک اتارنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بولنے کی تو آپ کو اجازت ہے نہیں ہے، دماغ تو آپ نے استعمال کیا نہیں پچھلے 2 سال میں. بس پلے لسٹ ہم آپ کی سنتے رہے ہیں سٹرنگز کی اور باقی انسپریشنل موٹیویشنل سانگز کی. لیکن کون بول رہا تھا اس ویڈیو میں؟ کون بول رہا تھا؟ باجوہ صاحب، بڑے باجوہ صاحب بول رہے تھے اور ساتھ DG ISI بیٹھے ہوئے بول رہے تھے. چپ کر کے سن رہے تھے لوگ، کابینہ چپ کر کے سن رہی تھی. وزیر اعظم صاحب پتہ نہیں وہاں بھی سو رہے تھے، جاگ رہے تھے، لیکن چپ بیٹھے تھے. اس وقت سیاست پاکستان میں چپ ہے، جمہوریت چپ ہے، غیرت چپ ہے. اور جب ہم کہتے ہیں نا کہ بوٹس آ گئے، لیکن کسی نے تو ملک چلانا ہے اور کسی نے تو بولنا ہے، کسی نے تو کرونا سے بھی بچانا ہے. آپ تو سوائے اپنی کرسی کے کچھ اور نہیں بچانا چاہتے. تو ہم جیسے لوگ بھی اب سوچ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے چلانے دیں، بوٹس کو حکومت چلانے دیں، بوٹس کو بولنے دیں، چاہے وہ قمر باجوہ ہوں یا عاصم باجوہ ہوں یا کوئی اور جرنیل ہو، انہی کو ملک چلانے دیں، تھوڑا بہت چل تو جائے گا. پھر آپ کہتے ہیں کہ کرنل کی بیوی کی کہانی. سر پرابلم یہ ہے کہ عمران اس معاشرے سے نکلا ہے، اور یہ بھی صحیح ہے کہ کیا وہ وزیر اعظم بن سکتا تھا اگر اس کے پاس ATMs نہ ہوتے؟ کیا وہ وزیر اعظم بن سکتا تھا اگر وہ یہ تسبیح اور یہ اسلامک ایک اپیرنس نہ دکھاتا لوگوں کو؟ کیا وہ وزیر اعظم بن سکتا تھا اگر وہ بوٹ پالش نہ کرتا؟ نہیں. تو عمران
اس معاشرے کی بہترین عکاسی کرتا ہے کہ جب آپ میں کوئی کیپیسٹی ہو بھی، لوگ آپ سے پیار بھی کرتے ہوں، عزت بھی کرتے ہوں، پھر بھی آپ کو اتنا کانفیڈنس اپنی ذات پہ نہ ہو کہ میں اختیار حاصل کرنے کی کوشش کروں، میں اے ٹی ایمز کو نو کہوں، میں الیکٹیبلز کو نو کہوں، میں یہ کولیشن گورنمنٹ کو نو کہوں۔ آج عمران شیکی ہے، اس کی گورنمنٹ شیکی ہے، اس لیے کیونکہ ہمارے معاشرے میں ہمارا ویلیو سسٹم شیکی ہے، اور ایسے معاشرے میں مافیا، کارٹیل، سلیکٹرز، ڈرامے، ڈیورنگ کرونا کرسی کی سیاست چلتی رہے گی، ہوتی رہے گی۔ یہ ڈائیورژن پالیٹکس ہے، کبھی یہ ڈائیورژن کارڈ، کبھی وہ ڈائیورژن کارڈ۔ یہ مافیا بھی کہیں نہیں جانا، یہ چینی کی پرائس ہو، آٹے کی پرائس ہو، یہ ظلم ہم پہ ہوتا ہی رہے گا، ہوتا ہی رہے گا۔ اور ہم کرونا ہو یا کوئی اور وبا ہو، عام کوئی بیماری ہو، صحت مند انسان ہو، وہ مرتا ہی رہے گا، مرتا ہی رہے گا، اور ہم دیکھتے ہی رہیں گے، دیکھتے ہی رہیں گے، جب تک کہ کسی میں ایک آؤنس غیرت کا جاگ نہ اٹھے۔ تو آج دیکھیے، ایک اور 8 PM دیکھیں، ڈیفرنٹ چینل لگائیں، 2 چینل پہ جہانگیر ترین دکھائی دیں گے، کسی اور چینل پہ یہی شوگر سکینڈل ڈسکس ہوتا ہوا دکھائی دے گا۔ جو دکھائی نہیں دے گا ٹی وی پہ وہ یہ ہے کہ جسنڈا آرڈن جیسا کوئی لیڈر نہیں دکھائی دے گا، ایسا لیڈر نہیں دکھائی دے گا جسنڈا آرڈن کی طرح، کہ جو آپ کے غم میں آپ کی ثقافت، آپ کے مذہب کا رنگ اوڑھ کر آپ کو دل سے لگائے۔ کوئی ایسا لیڈر نہیں ملے گا جو منافق نہ ہو، کوئی ایسا لیڈر نہیں ہوگا جو آپ کی جانیں کرونا میں بچائے، کوئی ایسا لیڈر نہیں ہوگا جو کرونا سے آپ کی جانیں بچا بھی لے اور پھر آج اناؤنس کر دے کہ 4 دن ہفتے کے ہم کام کریں گے، واپس کام پہ جائیں گے، لیکن آپ کو معاوضہ 5 دن کا ملے گا۔ جب تک ہمارے ملک میں کوئی جسنڈا آرڈن جیسا لیڈر جو واقعی لوگوں کے غم کو دل سے لگاتا ہو، جو واقعی لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں اس کے لیے پریشان ہو، جو واقعی لوگوں کو اپنا فیملی ممبر سمجھے، جو واقعی یہ سوچے کہ آہستہ آہستہ معیشت کو ٹھیک کرتے ہیں، لیکن ہم لوگوں پہ بھی بوجھ نہیں ڈالتے، سلوشن ڈھونڈتے ہیں۔ جب تک آپ کو ایسا کوئی لیڈر نہیں ملے گا، تب تک پاکستان میں کوئی انکوائری کمیشن آئے جائے، لیکن بہتری کی طرف ملک نہیں جا سکے گا۔